वसल्लम की 56 साला सीरत तय्यबा पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 53 साल की उम्र में हिजरत फरमाते हैं। हिजरत के पहले साल अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसाजिद की तामीर का हुक्म होता है और हिजरत के दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहले इस्लाम को अल्लाह ताला बहुत अहम फ़राइज़ का हुक्म जारी फरमाते हैं, जिनमें नमाज है, रोज़ा, हज, ज़कात और सदक़ातुल फ़ितर, क़ुरबानी और ईदैन की नमाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने हिजरत के साल हुक्म नाजिल फरमाया इन फ़राइज़ का। जब हिजरत का तीसरा साल शुरू होता है, हिजरत के दूसरे साल में एक अहम चीज़ और थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अहम ग़ज़वा जिसका नाम ग़ज़वा बदर है ये पेश आया। अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को इस ग़ज़वा में फ़तह अता फरमाई। इस ग़ज़वा में अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम की फ़रिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई। सहाबाए कराम फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर में जब हम जंग लड़ रहे थे तो हमें यूँ मालूम होता था कि हम तलवार से वार करते, अभी हमारी तलवार का वार पूरा ना होता तो सामने वाला जो दुश्मन है वो ढेर हो जाता। यूँ मालूम होता था जैसे हमारे साथ कोई और लड़ रहा है। वो अल्लाह की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जमात की खुसूसी मदद और नुसरत थी कि फ़रिश्ते इस जंग के अंदर आकर आले इस्लाम की मदद करते हैं। अल्लाह ताला ने इसी मदद के साथ साथ आले इस्लाम को फ़तह अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले इस्लाम को जब फ़तह मिली, मदीना तय्यबा वापस तशरीफ़ ले जाते हैं और अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा, कि माल गनीमत को खाओ, ये तुम्हारे लिए हलाल और पाकीज़ा माल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल गनीमत की तक़सीम फरमाते हैं। उस तक़सीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी इसके अंदर शरीक करते हैं, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानकर ही मदीना रुके थे, वरना वो भी ग़ज़वा बदर में शरीक होना चाहते थे। अब आज हमारा सबक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का तीसरा साल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका इस वक्त 56 साल हो जाती है कि जब अहले इस्लाम को एक और मार्का पेश आया, जिस जंग को ग़ज़वा ओहद के नाम से याद किया जाता है। पहले भी आप हज़रात को बताया था कि ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हुए हों और जंग भी की हो, और सीरिया उस जंग को कहा जाता है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक न हुए बल्कि मुसलमानों का एक लश्कर दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में गया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ग़ज़वा ओहद के अंदर खुद शरीक हुए, इसलिए इसको ग़ज़वा कहा जाता है। ग़ज़वा ओहद ये एक ओहद पहाड़ का नाम है जिसके अंदर आले इस्लाम उस जगह पर गए और कुफ़ार जो है वो आले इस्लाम के मुकाबले में आए। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 3 मील दूर फासले पर है। हक़ और बातिल के दरमियान ये बहुत बड़ी अजीम जंग थी। इस वक़्त जो दुश्मनान इस्लाम है वो ग़ज़वा बदर की जो उनको शिकस्त हुई, जो उनको उस जंग के अंदर हार का सामना करना पड़ा, वो उनके दिलों पर इंतहाई गिरा गुजर रहा था कि उनको ये बात हर रोज़ दिन रात तंग करती थी कि हमें मुसलमानों ने कम तादाद थोड़े होने के बावजूद भी शिकस्त दे दी। ये तो अल्लाह की तरफ से एक आले इस्लाम के साथ खुसूसी मदद और नुसरत थी। इधर दुश्मनाने इस्लाम के दिल के अंदर ये बात भड़क रही है कि हम किसी तरीके मुसलमानों से इस जंग का बदला लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात को ग़ज़वा बदर में जब फ़तह हासिल हुई, वहाँ पर 70 सहाबाए कराम शहीद हुए, वहाँ पर 70 कुफ़ार कत्ल हुए
اور 70 کفار کو مسلمانوں نے قید کیا۔ جب غزوہ بدر میں اہل اسلام کو فتح ہوئی تو اہل اسلام نے کفار کے 70 لوگوں کو قتل کیا اور 70 لوگوں کو گرفتار کر کے لے آئے۔ جب دشمنان اسلام کو گرفتار کر کے مدینہ طیبہ لے آئے، اب آپس میں مشاورت چل رہی ہے کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی رائے پر اتفاق کرتے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام کی طرف سے مختلف آراء آتی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے بعد یہی فیصلہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے پاس بدر کے قیدی ہیں ان سے فدیہ لے کر، ان سے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ادھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب رائے لی گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کے رشتہ دار جو صحابہ ہیں ان کے حوالے ان کو کیا جائے اور وہ اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیں۔ اس سے کسی پر کوئی قصاص اور دیت بھی نہیں آئے گی، اور یہ جو دشمنان اسلام ہیں یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف آراء آ گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی رائے پر اتفاق ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر فیصلہ فرمایا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی طرف سے فوراً جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ جاتے ہیں۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، کہ آپ کو، کسی نبی کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قیدی سے مال لے کر اس کو چھوڑ دے، یعنی وہ دنیا کے مال کو جمع کرتا ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے آخرت میں سب کچھ تمہیں عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اپنی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے اپنی تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کمال تربیت سے یہ شرف حاصل ہوا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی ہی برکت تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات عرش پر بولتے وہ میرا اللہ قرآن عرش سے بنا کر اتار دیتا۔ ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور میرے اللہ نے بھی وہی حکم نازل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب کی رائے نہ ہوتی، اگر میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کر دیتا، قریب تھا کہ ہم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا یا کوئی آفت آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ان کو قتل کروا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے کیوں تھی؟ دیکھو، آپ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے نا۔ اب عمر بن خطاب تو وہ چیز نہیں ہے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک فرد کو اپنی قوم کے ساتھ جو پیار ہے وہ قوم کے ایک فرد کو دوسرے کے ساتھ پیار نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قوم کے امت کے بڑے ہیں، تو آپ کے دل میں تو یہی بات تھی کہ شاید یہ لوگ بعد میں اسلام لے آئیں، اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کئی باتیں ہوگی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمائی، اور اللہ اپنے فیصلے 100% درست فرماتا ہے، اور اللہ اپنے فیصلوں میں کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی کا محتاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب قتل کروا دیا،
اب دشمنان اسلام کو جب یہ خبر پہنچی تو ان کو اس سے اور زیادہ غصہ آیا۔ قریش کا بچہ بچہ جو ہے وہ اب انتقام کے جوش سے بھڑک رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے انتقام لینا ہے۔ بیٹے اور بڑے، باپ اور چھوٹے، سب کے سب جنگ بدر میں ہونے والے، کسی کا باپ کسی کا بیٹا، کسی کا چچا کسی کا بھائی جنگ بدر میں مارا گیا۔ اب سب کا خون جو ہے وہ انتقام کے لیے جوش مار رہا ہے کہ ہم مسلمانوں سے کسی طریقے بدلہ لے لیں۔ اس کا بدلہ لینا انہوں نے اپنا قومی فریضہ سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ قریش کی جو مشترکہ تجارت ہے اس تجارت سے اس سال جتنا بھی نفع آئے گا اس سارے نفع کو جمع کر کے ہم اپنے ہتھیار مضبوط کرتے ہیں، اپنے لشکر کو طاقتور بناتے ہیں اور پھر ایک بڑی فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کریں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ابو سفیان نے جب یہ بات قریش والوں سے سنی تو خوش ہو گیا، کیونکہ یہ اس وقت بڑے بڑے سرداروں میں یہ ایک سردار زندہ بچ گیا تھا۔ وہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب یہ سارے کے سارے مارے گئے۔ اب صرف ابو سفیان جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ ایمان پتہ کیوں لے آئے تھے؟ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا گستاخانہ الفاظ کہے ان کو میرے اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حالت کفر میں بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک صفت تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کے پاس پہنچے، جب اس نے پوچھا نا کہ جس کی تم میرے پاس خبر لے کے آئے ہو اس کا معاملہ کیا ہے، وہ کون ہے، اس کا حسب نسب کیسا ہے، وہ زندگی کیسی گزارتا ہے، اس کا کلام کیسا ہے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں 100% درست بتائیں کہ اس کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، وہ بڑے اچھے نسب کا مالک ہے، خاندان بھی اس کا شرافت والا ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے چونکہ ان کو ایمان کی دولت ملنی تھی، یہ ان چیزوں کی ایک علامت تھی۔ ابھی تک ابو سفیان مسلمان نہ ہوا تھا کہ قریش والوں کے ساتھ مل کر اب مدینہ طیبہ پر چڑھائی کا پروگرام شروع ہو گیا۔ اور یہی ابو سفیان جو قریش والے ہیں ان کو پتہ کیا کہتا ہے کہ تم جس کے اوپر چڑھائی کرنے کی باتیں کر رہے ہو اس کے جو عاشق ہیں وہ جنگ کرنا بہت آسان سے جانتے ہیں، کیوں؟ ان کے لیے جنگ لڑنا اور اپنے محبوب کے لیے جان دینا کوئی دشوار نہیں۔ الغرض بے پناہ ان کے اندر خوب جوش آتا ہے، انتہائی جوش و خروش کے ساتھ کفار لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ ابو سفیان اس لشکر کا سپہ سالار بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو چکے لیکن انہوں نے ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، وہ ادھر قریش والوں کے سارے جتنے بھی پلان ہیں سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے 5 شوال 3 ہجری کو حضرت عدی بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاسوس بنا کر قریش کے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ ان دونوں کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انتہائی پریشان کن خبر آئی کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر مدینہ طیبہ کے انتہائی قریب پہنچ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو 14 شوال 3 ہجری جمعہ کی رات کو حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہتھیار لے کر چند صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے جو مورچے تھے وہاں بٹھا دیا کہ دشمن جو ہے وہ مدینہ پر چڑھائی نہ کر سکے۔ اب صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر جنگ لڑیں گے یا ہم باہر میدان میں جا کر قریش مکہ کا مقابلہ کریں گے۔
مشورہ چلتا رہا، زیادہ حضرات مہاجرین اور انصار کے بڑے بڑے جو بزرگ تھے انہوں نے یہی رائے دی کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر رک کر جنگ لڑیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ آپ کے دل میں اور چند جو نوجوان صحابہ تھے جو جنگ کے لیے جوش و خروش اور جذبات اچھے رکھتے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ ہم ڈٹ کر میدان میں جا کر جنگ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیاری کی، اپنے مکان پر گئے، ہتھیار وغیرہ ڈالے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار پہن کر، یہاں تک کہ اللہ کے اس دشمنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اب حق اور باطل کا فیصلہ فرما دے اس وقت تک واپسی نہیں آئیں گے، اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں۔ آپ نے اپنے ان لشکروں کا جو اپنے صحابہ کرام میں سے چند افراد ہیں جن کو امیر اور سپہ سالار کے طور پر مسلمانوں کا پرچم دیا، حضرت اسید بن حضیر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت سعد بن عبادہ، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کی طرف سے پرچم دے کر امیر مقرر کیا، یعنی یہ پرچم مسلمانوں کا تھام کے رکھیں گے۔ دستور یہ تھا کہ جس لشکر کا پرچم گر جاتا اس کی شکست تسلیم کی جاتی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلنے لگے نا، تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امداد کی آفر دی کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ سامنے سے یہودیوں کے ایک لشکر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ سامنے کون سا لشکر آ رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے، یہودیوں کا جو بڑا ہے، یہ لشکر لے کر آ رہا ہے اہل اسلام کی مدد کے لیے۔ وہ جب مدینہ طیبہ مسلمان پہنچے تھے، یہودیوں کے آپس میں چند معاہدات ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، یاد ہے نا؟ تو ان معاہدات میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ اگر مدینہ پر کوئی بھی چڑھائی کرے گا، یہودی اور مسلمان اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اب یہودیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعاون کی آفر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ ہم مشرکوں کے مقابلے میں مشرکین سے مدد نہیں لیں گے۔ چنانچہ یہودیوں کا یہ لشکر واپس چلا گیا، اور پھر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا بڑا سردار ہے، یہ 300 آدمیوں کو لے کر آیا کہ ہم آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے۔ جب لشکر روانہ ہونے لگا تو اس نے اس بات پر انکار کر دیا کہ میرا مشورہ یہ تھا مدینہ طیبہ میں رک کر جنگ لڑی جائے، تو جب انہوں نے میرا مشورہ نہیں مانا تو لہذا میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ لشکر سے واپس چلا گیا، اپنے ساتھیوں کو بھی واپس لے گیا۔ اصل میں منافق تھا، جنگ سے جان چھڑوانے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا۔ جب یہ اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر گیا، میرے اللہ نے اہل اسلام کو حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ جب دشمنان اسلام کے 2 لشکر آپ کے پاس آئے، جب 2 لشکر آپ کے پاس آئے نامردی دکھاتے ہوئے، واللہ ولیہما، اور وہ آپ کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن کا دوست ہے؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد صرف 700 صحابہ کرام ہیں، اور دشمنان اسلام اس وقت تقریباً 3000 کے قریب اپنا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اس وقت ہتھیار بھی کم ہے، اور دشمنان اسلام جو ہے ٹھیک ٹھاک مسلح افواج بن کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ رہے۔ مشرکین 12 شوال 3 ہجری کو مدینہ کے قریب پہنچ کر احد کے پہاڑ میں اپنا پڑاؤ کرتے ہیں، اپنے اپنے مورچوں کو سنبھال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں پہنچتے ہیں، احد کے پہاڑ کے قریب، تو اس وقت دشمنان اسلام اپنے اپنے مورچوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ جب مسلمان وہاں پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے دائیں طرف امیر بنایا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت مقداد بن سرقہ، حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف لشکر کا امیر بنا دیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے فرنٹ، اگلے سامنے والے حصے کا امیر بنا کر مورچہ دے دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو مورچہ بنایا، جو احد کا پہاڑ ہے، اس کو اپنی پشت پر رکھا۔ سامنے سے آپ چونکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو پشت پر پہاڑ کو رکھا کہ پیچھے سے ہمارے اوپر کوئی حملہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کے ساتھ وہاں امیر مقرر کر دیا، ان کو وہاں مورچہ سنبھالنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب تک تم یہ نہ دیکھو کہ ہم بالکل غالب آ گئے، ہمیں فتح ہو گئی، اس وقت تک تمہیں یہاں سے ہلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی چاہے فتح ہو یا شکست ہو، ہم غالب ہوں یا مغلوب ہوں، لیکن جب تک تمہیں ہمارا پیغام نہ ملے تم نے اپنا مورچہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹیاں لگا دی، اور ادھر مشرکین مکہ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کی عورتیں دف بجاتی ہوئی، ان کو جوش دلاتی ہوئی مسلمانوں کی طرف لا رہی ہیں۔ کیا کہتی ہیں کہ ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر پلنے والی عورتیں ہیں، تم ہمارے سامنے کیا مقابلہ کرتے ہو؟ اگر تم بڑھ کر لڑو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گے، اور اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو ہم بھی رک جائیں گے۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اتر آئے۔ لشکر کفار کا ایک فرد ہے جس کا نام ہے طلحہ بن ابو طلحہ، یہ سب سے نکل کر میدان میں آیا اور آ کر کہنے لگا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے جنت میں چلا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن کی بات کا جواب دیا، اور فوراً یہ کہہ کر فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وار کیا اور اس کے سر کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وار سے یہ منہ کے بل گرا، اور جب ہی منہ کے بل گرا تو یہ دوبارہ ہل نہ سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا چہرہ پھیر لیا، تو آپ کے ساتھی حضرت عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کے اس پیارے صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جب میں نے اس پر وار کیا تو وہ اتنی بے دردی سے گر گیا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس کے کپڑے جو ہے وہ اس کے جسم پر نہ رہے، اس لیے میں نے حیا کی وجہ سے چہرہ پھیر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھی ایک کافر آتا ہے جس کا نام عثمان بن ابو طلحہ ہے، یہ اسی طلحہ بن ابو طلحہ کا بھائی ہے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا۔ حضرت حمزہ نے اپنی تلوار کے ایک وار سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کا کام تمام کر دیا، جس سے یہ بھی جہنم میں واصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اپنی جماعت کے لیے، ان کو جوش دلانے کے لیے، جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس طرح کے اشعار پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بزدلی ایک شرم ہے، اور آگے بڑھ کر لڑنے میں ہمارے لیے عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے
تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اشعار بار بار دہراتے ہیں اور جنگ کے اندر بڑھتے ہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، آپ نے اپنی تلوار کو بلند کیا اور اعلان کیا اس کا حق کون ادا کرے گا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافروں کو اس سے قتل کیا جائے، دشمنوں کو اس سے سبق سکھایا جائے۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم کی تعمیل ہوگی۔ تلوار لے کر میدان کی طرف دوڑتے ہیں اور دیکھتے کیا ہے، سب سے پہلے سامنے ایک مشرکہ عورت آتی ہے اور اس کو وار کرتے ہوئے اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی تلوار ہے، یہ کسی کمزور پر نہیں چلنی چاہیے۔ اگلے ہی لمحے میدان جنگ کی طرف بڑھتے ہیں اور دشمنان اسلام کو وار کرتے ہوئے ختم کرتے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی جنگ احد کے اندر شہادت ہوئی۔ کیوں؟ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے وحشی، اس کے بھائی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ یہ اس جنگ کے اندر صرف اور صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ یہ پہاڑ کی ایک اوٹ میں چھپ کر دیکھتا رہا کہ حضرت حمزہ جب بھی میرے سامنے آئیں یا میرے قریب آئیں گے میں ایک وار کر کے اپنا مقصد پورا کر لوں گا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب آئے تو ان کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ ناف سے لگا کمر سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ادھر ابو عامر راہب کفار کا مسلمانوں کو للکار رہا ہے کہ کوئی ہے میرے مقابلے میں جو آئے میں اس کو سبق سکھاؤں، تو اسی کا بیٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکا ہے، وہ اسی کے مقابلے میں آیا اور آ کر مسلمانوں کا پرچم لے کر میدان جہاد میں جب اترا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اور میں اپنی تلوار سے اس اپنے باپ کو قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت نہ دی کہ بیٹا باپ کو قتل کرے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا اور لشکر کی طرف بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ اپنے باپ کا کام تمام کر دیا، اور ساتھ ہی اگلے مرحلے ابو سفیان اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پیچھے سے شداد بن اسود جو دشمنان اسلام کی صف کا ایک بڑا بدبخت انسان تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وار کر کے شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی جو میتیں پڑی ہیں ان میں حنظلہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ آسمانوں پر غسل لے رہا ہے کہ اس کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غسیل الملائکہ یعنی فرشتوں کا غسل لینے والا لقب دیا۔ غسل ان کو کیوں دیا گیا؟ ایک دن قبل ہی ان کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، اور ابھی تک غسل کی وجوب کی حالت میں یہ جنگ کے اندر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے جنگ کی اور اسی جنگ کے اندر جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ عظیم نعمت اور خصوصیت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے غسل دلوایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ اگلے مرحلے
جنگ کا رخ جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ ادھر دشمنان اسلام نے جب دیکھا کہ مسلمان جو ہے وار در وار کرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان جو ہے وہ ہمارا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور دشمنان اسلام کے چند افراد جب بھاگے، جب وہ بھاگتے چلے گئے، تو ادھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر مورچے پر مقرر کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ جنگ بندی بالکل ختم ہو گئی، اب جنگ کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی، تو یہ بھی اللہ کا ہی حکم تھا۔ آج لوگ اپنی طرف سے لا علمی کی وجہ سے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ سنا ہے نا آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں، ایک شخص نے ابھی چند دن پہلے بھی کہا تھا کہ صحابہ کرام نے جنگ احد میں لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ لوٹ مار کا لفظ صحابہ کرام کے لیے استعمال کرنا انتہائی غیر مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کو وہاں پر امیر مقرر کیا تھا، مورچہ دیا تھا، تو انہوں نے اس مورچے کو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ جنگ جب ہوتی ہے اور اس جنگ کے بعد جب فتح ملتی ہے، اس فتح کے بعد اب اللہ کا حکم ہے، وہ حکم جو ابھی آپ حضرات کو بتایا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ تم مال غنیمت کو جمع کرو، اٹھاؤ، کھاؤ، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال مال ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ اب ہمیں فتح مل گئی، اب ہم غالب آ گئے، جب کہ جنگ کے اندر فتح حاصل ہوئی، تو اب مال غنیمت اٹھانے کا بھی اللہ کا ہی حکم ہے، تو اس لیے صحابہ کرام نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ جب مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تو ادھر جو ایک دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے دیکھا، یہ ان کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھائی ہے، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے یہ مورچہ چھوڑ دیا جو پہاڑ کے پیچھے سے آتا ہے، تو کیوں نہ ہم مسلمانوں پر اب پیچھے سے وار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو کسی حد درجہ مطمئن ہو چکے تھے کہ ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ جب انہوں نے دشمنان اسلام نے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے۔ مسلمان بھی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع نہیں ہوئے تھے، ابھی مال غنیمت ہی جمع کیا تھا کہ یہ عبداللہ بن قمی، یہ وہ شخص ہے جس نے پیچھے سے پہلے حملہ کیا۔ عبداللہ بن قمی فرد جو قریش کے بہادروں میں بڑا نامور تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور ابھی تک مسلمان منتشر ہی تھے، جمع نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ ایک دم حملہ بھی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے اور آپ پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت حارث بن سما ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی گردن پر وار کرتے ہیں، جس سے وہ چونک جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ہی لمحے خود نیزہ پکڑ کر اس ابی بن خلف کو وار کرتے ہیں، جو وار پورا نہیں لگتا، صرف اس کو ایک خراش آتی ہے، اس خراش کی وجہ سے یہ اپنے لشکر میں جا کر روتا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے محمد بن عبداللہ جو ان کا پیغمبر ہے اس نے مار دیا۔ دشمنان اسلام آپس میں اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایک ذرہ بھر تو خراش ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ مجھے ایک موقع پر اس نے کہا تھا تجھے میں ہی قتل کروں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ اسی خراش میں میری جان چلی جائے گی، اور واقعتاً اس کی اسی خراش میں جان چلی گئی، حد درجہ اس کی تکلیف بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت ہوا۔ اب ادھر دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وار کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے جمع ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب دشمن بڑھے تو آپ زخمی ہوئے، ایک دشمن نے آپ پر وار کیا، آپ پر تیر اور تلوار کے وار شروع کر دیے، کفار کا بے پناہ ہجوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرف سے حملہ آور ہوا، جس سے کفار کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے صحابہ کرام جوش اور جانثاری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے میدان عمل میں آئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جاتے ہیں، آپ پر لیٹ جاتے ہیں۔ حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر دشمنان اسلام کے 39 وار ہوتے ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت دجانہ نے حفاظت فرمائی۔ اپنی پشت پر وار کھاتے ہوئے حضرت دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوگا کہ دشمنوں، تم میرے نبی کی طرف بڑھتے ہو، پہلے میری طرف تو آؤ، ہم جو جان دینے کے لیے بیٹھے ہیں تم اس کے جان کے دشمن کیوں بنتے ہو؟ ہم نے تو یہ عہد کیا ہے، اس کے لیے ہم جان لٹا دیں گے، لیکن اس پر خراش بھی آنے نہیں دیں گے۔ اسی دوران دشمنان اسلام کا جب لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے، آپ تو زخمی ہو چکے تھے، تو آپ کے پیارے صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے دشمنان اسلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانے میں اور تیر اندازی میں انتہائی ماہر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلے لمحے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید حفاظت کرتے ہوئے اپنی کمر پر اٹھا لیتے ہیں اور دشمنان اسلام کو ڈٹتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وار چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو کمان جس کے اندر وہ تیر والی ٹوکری ہوتی ہے، تیر نکال کر پکڑا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسے کرتے کہ دیکھتے کندھے میں سے سر نکال کر کہ دشمنان اسلام ابھی تک کس کیفیت میں ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے پیچھے سے اپنا سر مبارک نکال کر کفار کو دیکھتے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میری ماں قربان ہو، آپ پر میرا باپ قربان ہو جائے، آپ اپنا سر مبارک کیوں نکالتے ہیں؟ کہیں دشمن کا وار آپ کو لگ نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ میرے سینے کے پیچھے رہیں، آپ میری کمر کے پیچھے رہیں، دشمن کا وار آپ کو لگنے نہ پائے، ہماری زندگی کا سرمایہ تو آپ ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں انتہائی بہادری کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی دوران حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں، اور اسی دفاع میں جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر مبارک سے آگے نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمنوں کا تیر آیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنا سر مبارک آگے کرتے ہیں کہ میرے حبیب کو تیر لگ نہ جائے۔ یہی تیر حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں لگتا ہے اور ان کی آنکھ ان کی رخسار پر بہہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کو واپس لگا دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ میں وہ پہلے بینائی نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگانے کے بعد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، آپ کے دندان مبارک زخمی ہوتے ہیں،
چہرہ انور زخموں سے نڈال ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گرتے ہیں۔ ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا، چونکہ اس وقت جنگ کی کیفیت تھی اور کئی لوگوں نے دیکھا اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ دشمنان اسلام نے اپنی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ مشہور کر دے ان کا پیغمبر جو ہے وہ اب قتل ہو گیا، اب وہ زندہ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے اور گرے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد فوراً حلقہ بنایا، آپ کی حفاظت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رخسار میں خود کی کڑی، جس کے لکڑی جو ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چبھے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے اپنے دندان کے ساتھ پکڑ کر زور سے کھینچ کر نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کو صاف کرنے کے لیے اپنے منہ مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم سے سارا خون چوس لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، او مالک تو نے یہ کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کا سارا خون پی گیا جو آپ کے زخم کی صفائی کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک جس جسم کے اندر میرا خون چلا گیا اب اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم اور آپ کے چہرہ مبارک کو دھونے کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کو دھوتی ہیں۔ اب ادھر مسلمان جو ہے اس کیفیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہے، انتہائی پریشانی کا عالم ہے کہ جن کو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نظر آتے تھے، جن کا سب کچھ میرا اور آپ کا پیارا نبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت، اب ان کو کسی اور چیز کی کیا فکر ہو سکتی ہے؟ ادھر دشمنان اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو للکارتے ہیں۔ ابو سفیان پہاڑی پر چڑھتا ہے اور چڑھ کر زور سے پکارتا ہے، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ سارے صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں اور اگلے ہی لمحے ابو سفیان دوسری آواز لگاتا ہے، کیا تمہارے درمیان ابن ابی قحافہ ابو بکر صدیق زندہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو فرماتے ہیں کوئی نہیں بولے گا، لیکن ابو سفیان نے جب تیسری آواز لگائی، کیا تمہارے درمیان عمر بن خطاب زندہ ہے؟ عمر بن خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہ کیا، لیکن عمر کا جوش اور عمر کا جلال تو اپنا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان مارے گئے، ہمارا پیغمبر بھی زندہ ہے۔ اس نے دوسرا نعرہ لگایا، اول حبل، کہ ہم اپنے حبل بت جس کی پوجا کرتے تھے اس کا نام لے کر کہنے لگا کہ اولو حبل، کہ اللہ نے یہ اولو حبل، اس کو جس کو اپنا خدا اور رب مانتے تھے اس کو ہم بلند کر دیا، ہم نے اس کے نام کو ہم نے بلند کر لیا، کیوں؟ آج ان کو فتح ہوئی۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فوراً فرمایا، اس کو جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ ہے اور اللہ کی طرف سے ہر بات مقرر ہے، ہمیں اس بات پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس نے فوراً ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا،
لنل عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا نامی بت ہے اور وہی بت ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا دوست اللہ ہے، تمہارا تو کوئی مولا بھی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اس جنگ کے اندر شوہر بھی شریک تھا، زید بن عاصم جن کا نام ہے، ان کے دو صاحبزادے حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ یہ بھی اس جنگ کے اندر شریک تھے، ان کا بیٹا بھی اس جنگ کے اندر شریک تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مدینہ طیبہ پہنچا تو اس نے پوچھا کہ میں یہ پوچھتی ہوں میرے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے جواب دیا تیرا خاوند مارا گیا، تیرا بیٹا بھی مارا گیا، تیرے بھائی بھی مارے گئے۔ تو اس نے پھر بھی یہی جواب دیا میں یہ پوچھتی ہوں کہ میرے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایمان والی، صبر والی اور ہمت والی، جرت والی عورتوں کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مقام دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اتنی محبت کرتی تھیں، نہ ان کو اپنی اولاد سے پیار ہے، نہ اپنے شوہر، نہ اپنے باپ بیٹا کسی بھائی سے پیار ہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے تیسرے سال واپس آ گئے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا دشمن ہے جس کا نام کعب بن اشرف ہے، یہ بھی قتل کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی محمد بن مسلمہ اس کو ایک انتہائی زبردست تدبیر کے ساتھ قتل کرتے ہیں۔ وہ تدبیر کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی مجلس میں اس چیز کا اظہار کیا کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک تدبیر کی اجازت دی جائے، اس کو میں قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس جاتے ہیں اور یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں، اس کو گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر موجود تھا، اور جب وہ باہر آیا تو اس کو کہنے لگے کہ ہم تیرے ساتھ جو ہے وہ رہنا چاہتے ہیں، تیرے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہم رات کو آپ سے ملنے آئیں گے، آپ سے ہم اپنے معاملات کرنا چاہتے ہیں۔ رات کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر گئے، اپنے ساتھ دو ساتھیوں کو لے گئے اور اس کو گھر سے بلایا، بلا کر اس کو سر دیکھا اور سر میں انتہائی عمدہ خوشبو لگاتا تھا، یہ بڑا مالدار تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ تو نے کیا عمدہ خوشبو لگائی ہے، اپنا سر آگے کرو، میں خوشبو سونگنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار کی تدبیر دیکھو، جب اس نے اپنا سر آگے کیا، خوشبو سونگی، پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد اس کی تعریف کی اور اس کو جوش دلایا اور اس کو کہا کہ تیری خوشبو بڑی عمدہ ہے، میرا جی چاہتا ہے میں دوبارہ خوشبو سونگوں، اور اس نے اپنا سر دوبارہ آگے کیا، ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ میں اس کے بال پکڑوں گا، تم دوسرے ہی لمحے اس کا کام تمام کر دینا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو جہنم واصل کر دیا۔ اسی ہجرت کے تیسرے سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اسی ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اسی ہجرت کے تیسرے سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اسی ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم کی وحی کے ساتھ میراث کے احکامات نازل فرمائے۔ اسی ہجرت کے تیسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل اسلام کو
اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ کے الفاظ کے ساتھ اس چیز کا حکم فرمایا کہ کوئی بھی مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، آئندہ صرف مسلمان کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا سخت اور کڑا وقت آیا، لیکن میرے اور آپ کے پیارے حبیب نے جتنی بھی زندگی گزاری، ساری زندگی کے اندر مصائب اٹھائے، تکلیفیں برداشت کیں، صرف اور صرف اسلام کے لیے۔ ہم سب کے لیے یہی سبق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب کچھ اپنا اسلام کے نام پر لگائیں۔ ہم نے آج اپنا دنیا کو مقصد بنا لیا۔ میرا اللہ مسلمانوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ غزوہ بدر میں آنے والے قیدیوں کو جب مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، آپ دنیا کے مال کا ارادہ کرتے ہو، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ تو آخرت میں تمہارے لیے مال کا ارادہ کرتا ہے، آخرت میں تمہارے لیے اجر رکھتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں سکون چاہتے ہیں تو ہم سب کو چاہیے ہر وقت ہماتن ہر لمحہ یکجاں ہو کر اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لٹائیں، اور ہر وقت اللہ کے پیارے حبیب اور اللہ کے دین پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین اسلام کے دفاع کے لیے قبول فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك